जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 अप्रैल है और 2020 रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं इस वक्त। आज के कुछ तज़किया सामने रखना चाहता हूँ डाटा की बुनियाद के ऊपर और जो मालूमात जमा हो रही है उसकी बुनियाद के ऊपर। उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है वो सामने रखना चाहता हूँ, और तीसरी बात उससे सामने रखना चाहता हूँ कि मैं रिसर्च कहाँ पहुँच रही है इस वक्त, वो क्या है। तो पहली बात चलते हैं जी डाटा की तरफ। पाकिस्तान में जो भी आबादी है आपको पता है 25 करोड़ है, 22 करोड़ है या 30 करोड़ है। हमने जो अब तक टेस्ट किया है वो 1 लाख मुकम्मल नहीं किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी टेस्टिंग की स्पीड क्या है, हमारी गुंजाइश क्या है और हम कितना टेस्ट कर लेंगे आने वाले दिनों में। ये तो हमें बड़ी क्लियर हो गई ये बात। अब आइए जी, जो परेशानी की बात जो हमने फैलाई हुई है उसको सही तजिया करने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ लोगों का इंतकाल कितना हुआ है कोविड से, और कितना हुआ है कोविड की वाकई लीथल वजह से, या जो लोग इंतकाल कर रहे हैं उनमें कोविड था। ये बात देखने में तो हम ये देख रहे हैं कि आपने अचानक हमारा टीवी और लोग एक लिहाज से चीख उठते हैं कि जी इतने 500 लोग इन्फेक्टेड हो गए, 250 इन्फेक्टेड हो गए। देखिए, हम जब देखेंगे ना वो जाविये से देखेंगे कि ये कितना जाविया बढ़ रहा है। आप नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो वो नंबर ऑफ़ वो इंडिविजुअल हो रहे हैं। आपने 10 टेस्ट किए आपको 5 मिले, सपोज आपने 20 टेस्ट किया आपको 10 मिल गए, आपने 20 की जगह 200 टेस्ट किया आपको 100 मिल गए। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं उस लिहाज से देखूँ पिछला जो भी डाटा आप लोगों ने शेयर किया है टीवी के ऊपर या जो अवेलेबल है गूगल करने से, उससे बात बड़ी क्लियर होती है कि उसमें कोई खातिर खा बढ़ा नहीं है फ़र्क, क्योंकि आपने टेस्ट ज़्यादा कर दिए हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपके यहाँ ज़ायरीन थे या जो आपके यहाँ वो आए थे जिन पे कंफर्म हुआ था, जेल के लोग, या आपका कंफर्म हुआ था एक पूरी लॉट को, वो जो लॉट थी उसकी तबलीगी जमात वालों की, वो उसमें जो रिकवरी रेट है या जो नेगेटिव होने का रेट है वो सिग्निफिकेंटली हाई है, और अच्छी बात है ये हमारे लिए। अभी क्यों है ये मौका है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें और ढूंढें। तो एक बात जो समझ से बालातर है अभी तक, जो हम टेस्ट कर रहे हैं पीसीआर बेस्ड टेस्ट, इसमें टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, कैपेसिटी भी कम है। हम आखिर एंटीबॉडीज टेस्ट क्यों नहीं कर रहे, ये एक बहुत पुरस्कार बात बनती जा रही है। जब ये बात सामने आ चुकी है कि 80% ये एसिम्प्टोमेटिक है, 50% एसिम्प्टोमेटिक है, ये स्टडीज़ तो जो लोगों ने इसको क्लेम किया वो तो बड़े लोग हैं ना, चाइना के लोग हैं, यूएस के लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं। तो फिर हम एंटीबॉडीज़ नापने में क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़रा बताया जाए कि इंतज़ार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि हमने एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतनी मामूली बात नहीं है। हमने अपनी कौम को ऐसा तो नहीं है गैर ज़रूरी तौर पर डरा के रखा हुआ है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपकी कौम में एंटीबॉडीज़ नहीं है तो पता चल जाएगा, वरना मुझे तो लग रहा है कि हम शायद दुनिया की पावरफुल इस बीमारी के अगेंस्ट नेशन है जिसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। ये नज़र आ रहा है क्योंकि आपका अपना डेटा जो आपने दिया है और डाटा आपका मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों से, माहौल से नज़र आ रहा है। तो फिर हम कल आसानी से कह सकेंगे दुनिया को कि जी हमारे यहाँ एंटीबॉडीज़ का ये लेवल है, ग्रॉस मास में इतना है। तो ये बात मेरे लिए काबिल तशवीश है कि हम क्यों एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं कर रहे। कोई प्रिसिशन का मसला है तो बताइए, टेस्ट रिलायबल नहीं है तो बताइए। किसी से करवाना है भाई तो उससे करवा लीजिए। अगर आपने किसी मखसूस आदमी से ख़रीद के मखसूस आदमी से करवाना है, मखसूस इदारों से करवाना है तो करवा लीजिए उसको, मगर आवाम को जो साइंस पहुँच चुकी है उसका बेनिफिट दीजिए। वरना बताइए कि क्यों नहीं करवा रहे एंटीबॉडीज़ टेस्ट। अब मैं इस तरह मिसाल दूं कि एक आदमी के पास हज़ारों कबूतर थे, कबूतर उड़ के भाग गए, आप बुला रहे हैं कबूतर को, तो बजाय इसके आप कबूतर गिनना शुरू करें कि कौन किस शहर में पहुंचा और किस घर में पहुंचा, आप अपने दड़बे में देखें कितने वापस आ गए। भाई इतने वापस आ गए, इतने गायब हैं, अंदाज़ा हो जाएगा। अगर एंटीजन टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हमें तो अब एंटीबॉडी टेस्ट तो कर लेना। एक महल्ला सेलेक्ट कर लें, एक शहर सेलेक्ट कर लें, मुख्तलिफ वहाँ आसान टेस्ट है,
وہ کروا لیں، جلدی سے کروا لیں، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اسی لحاظ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اب دنیا دوسرے رخ پر آ چکی ہے. ڈینمارک اپنے اسکول کھولنے جا رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کیوبیک میں یہ سجیسٹ کیا ہے ان کی گورنمنٹ نے کہ اسکول کھول دیے جائیں تاکہ بچے امیون ہو جائیں. وہ آلدو وہاں ڈبیٹ ہے کہ بچے جب امیون ہونے سے پہلے بیمار ہونا پڑے گا، تو نہ کوئی بات نہیں، امیون کر دیا جائے. ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے، تو ہم بھی دیکھ لیں کہیں ہم غیر ضروری طور پر اپنی توجہ ساری اس پہ تو نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جی اس طرح بچاؤ اس طرح بچاؤ. جو آدمی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہے تو ہمیں پھر آسان ہو جائے گا ہمارے لیے کام اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا، اور بہت سارے تماشے سے ہم بچ جائیں گے. جو لوگ محفوظ ہیں ایسا نہ ہو انہیں کو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں انہیں کو دوائیں لگا دیں اور انہیں کو جو ہے ویکسین لگا دیں، سو کالڈ اپنا امیونوگلوبولن لگا دیں اور بعد میں کہیں ہم نے بچا لیا ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے. بڑی بے رحمی سے گفتگو جو ٹی وی پہ ہو رہی ہے میں سن رہا ہوں، جو اخبارات میں آ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں. یہ تو بھائی بات چیزیں ایسی لگ رہی ہیں جیسے وہ کنفیس کر رہے ہیں کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے سائنس کے اسٹینڈرڈ کو جو انسانی تحفظ کے لیے ہیں اس کو وائلیٹ کیا اور کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ نظر آ رہا ہے مجھے. بدقسمتی ہے. یا تو آپ لگائیں گے پانی، کہیں گے کہ جی ہم نے دوا لگا دیا، بندہ خود سے صحیح ہو گیا، تو ہم کہہ دیں گے ہماری دوا سے صحیح ہوا، مر گیا تو موت اللہ میاں کے لیے تھی، اللہ میاں نے دی ہے. تو یہ مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی بہترین وہ ذریعہ نہیں ہے آپ سے شیئر کرنے کا، اور یہ ایسے ہی شیئر نہیں کر رہا، محفوظوں کی بنیاد پہ شیئر نہیں کر رہا. جو حقائق اس وقت بیان کیے گئے ہیں ٹی وی کے اوپر اخبارات میں، اس کی بنیادوں پہ میں یہ آپ کے زیر کو آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں اس معاملے کو کیا ہے. سیکنڈ آئیے جی کہ اس وقت ڈیٹا کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی جرمنی کے اندر 10 گنا کم ہے مرنے کی رفتار بنسبت اٹلی کے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا. آپ کا جو یو کے ہے وہاں جو اگر آپ دیکھیں پر ویک جو پچھلے سال لوگ مرے تھے اور جو اس سال انتقال ہوئے ہیں، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہے. فرسٹ ویک 10,000 ادھر 12,000، سیکنڈ ویک ادھر 12,000 ادھر 10,000. 2019 اور 20 میں کوئی خاطر خواہ فرق، یا ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کووڈ سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن وہ فرق لمٹ آف کوانٹیٹیشن کے اوپر نہیں آیا یا ڈیٹیشن پہ نہیں آیا جو ایک کراس نکلنا تھا. ایک یہ بات تھی. چلیں ہم ان سب باتوں کو چلتے رہیں گے. اس وقت دنیا کیا کر رہی ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جی دنیا میں اسٹڈی چل رہی تھی، گو کہ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ کلینکل ٹرائل جو انڈر ٹرائل ہوں اس کی بات پبلک کی جائے جب تک کہ ٹرائل مکمل نہ ہو جائے. کیونکہ میری نیت تو نہ دوا بیچنے کی ہے اور نہ دوا پرسکرائب کرنے کی ہے، لیکن جو سائنٹیفک حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. 2 طرح کی دوائیں ہوتی ہیں. ایک دوا جس کو اپروو کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہم نمبر دے دیتے ہیں، LPCD کوئی بھی نمبر دے کر اس پہ ٹرائل ہوتا ہے، فیز 1 فیز 2 فیز 3 پھر ڈیٹا آتا ہے. اچھا ایک ہوتی ہے دوا آلریڈی اپرووڈ ہوتی ہے، اور جو اپرووڈ ہوتی ہے کسی اور مرض میں اپروو ہوتی ہے، اب اس کو استعمال کرنا ہے تو اس میں بہت سارا کام کم ہو جاتا ہے. سیفٹی کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، دوا تو آلریڈی لوگ منہ سے کھاتے رہیں تو ہمیں پتہ ہے کڈنی کو کتنا نقصان پہنچائے گی، برین کو کتنا پہنچائے گی، بلڈ کو کتنا پہنچائے گی، لیور کو کتنا پہنچائے گی، وہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ. تو اس لیے ہمیں بہت سارا معلومات موجود ہوتی ہے، تو ہم ایک نئی بیماری میں اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی مفروضوں کی بنیاد پر. تو ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کے اگینسٹ اس کو ہم اینٹی بایوٹک کہتے ہیں، جو وائرل کے اگینسٹ ہوتی ہے اس کو اینٹی وائرل کہتے ہیں، اورل ڈرگس یا انجیکٹیبل ڈرگس. تو اینٹی وائرل ڈرگ کی خاص بات یہ ہے اس کے آخر میں VIR آتا ہے، ویر. تو جو اینٹی وائرل اورل سب سے پہلے آئی تھی اور جو چلی وہ تھا ایسیکلوویر آئی تھی ہمارے پاس دوا. اس کے بعد بہت ساری دوائیں اور آئی. پھر جو سب سے مشہور دوا ہوئی وہ ہوئی سوفوسوویر جو ہیپیٹائٹس C کے لیے آئی، اور اس کے بعد ایبولا کے لیے دوا آئی، اسے ہم ریمڈیسیویر کہتے ہیں، ریمڈیسیویر. تو ریمڈیسیویر 2014 میں اپروو کی تھی. ایک عجیب اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جیلیٹ مشہور ہوئی سوفوسوویر سے، جس نے ہیپیٹائٹس C کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا کہ لوگ دوا کھائیں اور وہ صحت میں یاب ہو جائیں، جنہوں نے پہلے انٹرفیرون لگا کرتا تھا. اور ہیپیٹائٹس C بھی وہی وائلنٹ RNA ہے وائرس کا، بہت خطرناک تھا وہ، لیکن اس نے سوفوسوویر نے اور اس کے بعد آنے والی دواؤں نے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور دواؤں نے. سیم وے جو اس کی یہ دوا تھی ریمڈیسیویر ایبولا کے لیے آئی، اور ایبولا کتنا خطرناک تھا آپ کو پتہ ہوگا، لیکن ایبولا پہ یہ 2014 میں اپروو ہوئی.
اور یہ جو جتنی بھی ویئر ہوتی ہیں ان کا کام بیسکلی پالیمریز ایک انزائم ہے جو RNA کو ملٹیپلائی کرنے میں کہ وہ وائرس کو گرو کرنے میں مدد دیتا ہے. چاہے RNA ہو چاہے DNA وائرس ہو, بیسکلی جتنی بھی ان کی ریپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پالیمریز انزائم کے تھرو ہوتی ہیں. اور یہ پالیمریز انزائم کو بیسکلی جو لیبارٹری ڈیٹا ہے اور جو اینیمل ڈیٹا ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے لیبارٹری ماڈل پہ, سیل ماڈل پہ جنہوں نے کام کیا اس میں ثابت ہوا کہ یہ جو ہے کووڈ-2 کا SARS-2 جو وائرس ہے اس کے پالیمریز کو یہ انہیبٹ کرتا ہے, روکتا ہے اس کو, تو وہ ملٹیپلیکیشن اس کی نہیں ہو پاتی. یہ لیبارٹری کے ڈیٹا سے آیا. لیبارٹری ڈیٹا جو ہے نا وہ ایک ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں ہوتا ہے کہ اصلی دنیا میں کیا ہوگا. یہ تو ایک لیبارٹری کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے, تو اصلی دنیا میں انہوں نے ٹرائل کیا. پہلا ٹرائل جب ان کا ہوا وہ کووڈ کے اوپر, تو 53 لوگ لیے انہوں نے US سے, یورپ سے, جاپان سے اینڈ کینیڈا سے جو پیشنٹ تھے. اور یہ پیشنٹ کرٹیکلی ال پیشنٹ تھے. کرٹیکلی ال کا مطلب ہے بالکل ٹرمینل اسٹیج پر ہیں, بہت بیمار ہیں. ان میں انہوں نے دیکھا کہ 68% لوگوں میں رسپانس امپروومنٹ آئی, وہ ٹورڈ مطلب پروگریس کیا انہوں نے ان کی صحت میں. تو یہ ایک بہت بڑا رزلٹ ہے 68%. لیکن 32% کا بھی آنا باقی ہے. اس اسٹڈی میں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول گروپ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے پلیسیبو بھی دیا ہو, کیونکہ اس وقت جنگی ماحول ہے اور ایمرجنسی کا ماحول ہے, لائف سیونگ ماحول ہے, کوئی آپشن نہیں بچا ہوا. تو انہوں نے یہ دوا دی اور اس دوا سے یہ رزلٹ آیا, تو ایک امید نظر آتی ہے. لیکن اس وقت سائنٹیفک یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ بات میں کروں, کیونکہ یہ پری میچور ہوگا کہنا کہ یہ دوا اثر کرنے جا رہی ہے. لیکن ڈیٹا کیا کہتا ہے, آگے بڑھتے ہیں. اینیمل ڈیٹا اور جو وہ ٹیشو پہ جو ڈیٹا تھا ان کا سیل ماڈل کے اوپر, اس میں پازیٹیو رزلٹ آیا. ابھی آگے بڑھے اور انہوں نے پھر ملٹی سینٹر ٹرائلز کیے اور ٹرائل جاری ہیں ان کے. تو جو پہلا ٹرائل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ آئی ہے شکاگو سے. 125 لوگوں پہ انہوں نے لگایا. 125 میں سے, اور یہ سب ماڈریٹ لوگ تھے. اب یہ ایک ہے سیویئر گروپ, ایک ہے ماڈریٹ گروپ, تو انہوں نے اس پہ لگا دیا اپنے ماڈریٹ گروپ کے اوپر. تو ان میں سے یا سیویئر پیشنٹ تھے, یہ سیویئر پیشنٹ تھے. ان میں سے 125 میں سے 113 لوگ یہ انفیوز کر رہے تھے, IV دے رہے تھے فار 10 days. تو 113 لوگوں نے واپس زندگی میں آئے ہیں اور وہ ڈسچارج ہو گئے. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 125 میں سے 113 ڈسچارج ہو گئے. لیکن چونکہ ہمارے پاس پلیسیبو نہیں ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ دوا نے صحیح کیا ہے کہ خود بخود نیچر نے صحیح کیا ہے. جب تک پلیسیبو نہیں ہوگا اس کو کنکلوڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں. لیکن مین وائل یہ بھی تقریباً پبلک ہے بات کہ 400 لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے لاک کیا ہے, جو کسی وقت بھی یہ آج کل میں یہ اوپن ہو جائے گا تو پتہ لگے گا یہ ڈیٹا اس دوا کا کہاں جا رہا ہے, اس کیمیکل ڈرگ کا. اس کے علاوہ یہ 2 ٹرائل ان کے چل رہے ہیں جو بڑے ٹرائل ہیں. وہ ٹرائل جو ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں 2400 لوگوں کے جو سیویئر پیشنٹ ہیں. سیویئر کا مطلب ہے ہاسپٹل کے اندر ہیں اور مے بی سم ون مے بی آن آکسیجن. تو ان سیویئر میں سے تقریباً 152 سائٹس, یہ بہت بڑی ہے, 152 سائٹس پہ یہ ہو رہا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں, بہت سارے ہسپتال میں یہ ٹرائل جاری ہے. تو لیٹ دا ڈیٹا کم آف 2400. اس کے علاوہ ان کا ایک اور چل رہا ہے جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ 1600 ہیں, ان پہ بھی یہ ٹرائل کر رہے ہیں اور وہ تقریباً 169 سائٹ 169 سائٹس کے اوپر یہ موجود ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیٹا جب آئے گا تو پھر کچھ کنکلوڈ کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن یہ قبل از وقت ہوگا کہنا, انسائنٹیفک ہوگا کہنا کہ جو 53 لوگوں کا رزلٹس ہیں 68%, یا جو 125 لوگوں کا رزلٹ ہے جس میں 113% لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے, اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو جیلٹ کی یہ دوا ہے ریمڈیسیویر میں کوئی افیکٹ ہے. ہمیں لیبارٹری میں ملا ہے کہ وہ پالیمریز کو نقصان پہنچا رہا ہے, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ریمڈیسیویر کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. تو اٹ ول ٹیکس another 1 month to come out the results. یہ ہمیں پتہ ہے کلوروکوئن تقریباً روک دی گئی ہے جس کا اتنا بڑا ہوا مچا تھا ہیپیتھاٹیکلی. تو کلوروکوئن کے کوئی رزلٹس, بلکہ کارڈیوٹاکسٹی کے رزلٹس جو ہیں مختلف جگہوں سے سامنے آ رہے ہیں وہ تھے. اور کلوروکوئن پورے پاکستان میں بھی غائب ہو گئی تھی, وہ دنیا میں غائب کروا دی تھی ہمارے محترم ٹرمپ بھائی نے. تو وہ اس کے رزلٹس ابھی تک ویسے نہیں آئے جو ہم توقع کر رہے تھے, کیونکہ توقعات ہماری سائنسی بنیادوں پہ نہیں تھیں, اس لیے مجھے امید بھی نہیں تھی. لیکن بہرحال ہمارے دوست بہت زیادہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ مجھے امید ہے کیونکہ یہ جو ویر ہے ریمڈیسیویر آلریڈی پالیمریز کو اسٹاپ کرنے کا جو ہے ثابت کر چکا ہے فار ایبولا وائرس, اور وہ اس کی بنیاد پر وہ اپروو ہو چکا ہے. تو اس لیے ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ جی جو پریونشن کے لیے وہ بن رہی ہے ویکسین,
وہ ویکسین پہ بہت کام ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں 1-2 ویکسین نہیں بن رہی، 80 سے زیادہ ویکسین جو ہیں اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہیں، اور یہ جو ویکسینز ہیں وہ ان میں سے 5 ہیومن ٹرائل میں آ چکی ہیں، یعنی فیس 1 میں آ چکی ہیں، اور چائنا کی ایک ویکسین تو فیس 2 ٹرائل میں آ گئی ہے۔ تو اور میں نے ایک نئی بات بھی سنی ہے، وہ یہ فیس 1 ٹرائل میں 5 تو آ چکی ہیں۔ ایک نئی بات یہ ہے کہ جو میزلس کی ویکسین تھی، میزلس کی ویکسین لائیو وائرس پہ ہوتی ہے، لائیو زندہ، لیکن اس کو لیبارٹری میں ہم اس میں سے نا اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت یا اس کی وائرلنس وہ ختم کر دیتے ہیں، بال گرو کر کے ایٹینویٹ کر دیتے ہیں، اس کو ویک کر دیتے ہیں کہ وہ بیمار نہ کر سکے، بٹ اٹ از لائیو وائرس۔ اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے SARS-2 کا جو اینٹیجن سمجھ لیجیے، جو اینٹی باڈی بنانے کو ٹریگر کرے گا۔ تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت سارا ڈیٹا، چونکہ آلریڈی لائسنسڈ ہے یہ میزلس کی ویکسین، اور آلریڈی اپرووڈ ہے، آلریڈی ریویوڈ ہے، بہت سارا سیفٹی ڈیٹا اویلیبل ہے، تو یہ اچھا خاصا ٹائم بچا لے گا اگر یہاں سے کوئی کامیابی ہوتی ہے تو۔ بہرحال ابھی یہ فی الوقت لیبارٹری کے ٹرائل پر ہے، اس کے بعد یہ جائے گا اینیمل ٹرائل کے اوپر۔ ونس اینیمل اور نان کلینکل ڈیٹا اچیو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کلینکل ڈیٹا پہ جائے گا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کروں کہ اپرچونٹی جو وائرس کے پاس ہے انفیکٹ کرنے کی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور وائرس آیا تو پہلے دن تو اس کے پاس بہت چانس ہوگا، 10 لوگ ہیں، 10 کے 10 کو انفیکشن کرے، جس کو مرضی کرے۔ جب پہلے کو کر لے گا اس کے بعد 9 رہ جائیں گے تو چانس تھوڑا سا کم ہو جائے گا، جب 8 رہ جائیں گے اور کم ہو جائے گا، جب 7 رہ جائیں گے اور کم ہوگا۔ تو وائرس آہستہ آہستہ اپنا جو اس کے پاس اپرچونٹی تھی گھومنے پھرنے کی اور انفیکٹ کرنے کی، کم ہوتی جا رہی ہے، تو نیچے کی طرف آئے گی۔ اگر آپ کے یہاں اگر ہم نے اینٹی باڈیز ہماری کر لی جاتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے 70% لوگ جو ہیں اینٹی باڈیز ڈٹرمنٹ ہو گئی ہے، تو بہت بڑی نیوز ہوگی۔ اور پھر جو 30% رہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہمیں چاہیے دوا چاہیے وہ 30% کے لیے چاہیے ہوگی، یا جو ہمیں بعد میں ویکسین چاہیے وہ اور کم لوگوں کے لیے چاہیے ہوگی۔ اچھا، اتنے سارے لوگ ویکسین کے اوپر ٹرائل کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کولیبریشن بھی کیا ہے۔ اب اخبار میں خبر بھی آئی ہے کہ سنوفی اور GSK بھی کولیبریٹ کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی دے رہی ہیں، تم یہ والا کام کر لو، میں یہ والا کام کر لوں۔ اٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی، لیکن چونکہ بہت بڑی مقدار میں چاہیے ہوگا، 7.5 ارب کی آبادی ہے، اللہ نہ کرے بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو چاہیے ہوگا، تو اگر 3-4 کمپنیاں کوالیفائی کر لیتی ہیں تو اٹ ول بی ویری گڈ، ایکسلنٹ آنے والے دنوں میں۔ تو یہ ہے بھائی سچویشن آج کل کی، اور جو ہم نے جو ریسرچ کے ماحول تھے وہ بھی آپ کو سامنے رکھ دیا۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی طریقے سے بھی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائی جائے، اور گورنمنٹ کو ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ان کے جن سے بھی میٹنگ کرتے ہیں ڈاکٹر سے یا سائنسدانوں سے، اس میٹنگ کو ویڈیو ریکارڈ کریں یا آن لائن اس کو رکھیں، تاکہ اس پر ہم فری تبصرہ کر سکیں۔ یہ ضروری ہے، یہ کہ اوپننیس جتنا آج ضروری ہے اوپننیس کا، اتنا پہلے کبھی ضروری نہیں تھا۔ ٹرانسپیرنسی جتنی آج ضرورت ہے، یہ ہم وائرس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ وائرس نہ امیر دیکھے گا، نہ غریب دیکھے گا، نہ پڑھا لکھا دیکھے گا، نہ جاہل دیکھے گا، نہ امریکن دیکھے گا، نہ پاکستانی دیکھے گا۔ یہ آپ کے رتبے سے بالا طاق ہو کر اگر آپ انسان ہیں تو یہ آپ تک پہنچے گا، اور آپ کو نقصان پہنچانے کا یہ ایک توانائی رکھتا ہے۔ تو تمام جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو پبلک کیجیے، تاکہ ہم جیسے لوگوں میں جو شک ابھر رہے ہیں وہ شکوک نہیں ابھریں، کیونکہ یہ فرسٹریشن کا باعث بنے گا۔ یہ بات آج ہمارے پاس ہے، کل یہ بات آگے جائے گی کہ کیوں نہیں کر رہے آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ۔ میں پھر اسی پر آج آپ کی بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب بتائیے، اینٹی باڈی ٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی جو کٹ ہے یہاں بنانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔